नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं एक नई सुबह के साथ। आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर हाजिर खिदमत हूँ मैं आपकी मेहमान शगुफ्ता यास्मीन, और स्टूडियो में हम सब की रहनुमाई के लिए मौजूद हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं। खुशामदीद मौलाना साहब, पुरतपा खैर मक़दम है। शुक्रिया। तो नाज़रीन, अपनी मेज़बान की तरफ से भी एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम है। आज जो हमारा मौजू है वो है वैलेंटाइंस डे और इस्लाम। कल इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू हुई थी हमारी, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि कुछ पहलू ऐसे हैं जिन पर अभी और गुफ्तगू की गुंजाइश है। नाज़रीन, हम देखते हैं कि जब घर में कोई मेहमान आने को होता है तो उसकी तैयारियां कई दिन पहले से शुरू हो जाती हैं। गैर मामूली जोश व खरोश नज़र आता है मेज़बानों में। इसी तरह कोई त्यौहार या कोई तकरीब होती है तो उसका भी एहतमाम होता है। हम देखते हैं कि फरवरी का महीना आते ही, वैसे तो कहते ही हैं कि मौसम बहार की आमद होती है, इसलिए जो हमारा माहौल है, जो फ़िज़ा है, वो भी खुशगवार हो जाती है। लेकिन ख़ास तौर पर फरवरी के जो महीना है उसके वस्त में 10 तारीख़ से ही कुछ गैर मामूली हलचल, गैर मामूली सरगर्मियाँ, जोश व खरोश, ये सब कुछ दिखाई देने लगता है। हम देखते हैं कि तरह तरह के बैलून्स जो है वो बैलून बेचने वाले जो हैं, बैलून फरोश करने वाले, उनके पास होते हैं। इसी तरह रंग बिरंगे तहाइफ जो हैं बाज़ार में मिलने लगते हैं। कहीं टेडी बेयर्स हैं जिनमें दिल की शक्ल पे कुछ पैगामात लिखे होते हैं, कहीं गुलाबों के फूलों की जो है वो हम देखते हैं कि बहुतात होती है। और हद तो ये है कि 14 फरवरी को गुलाब के फूल, ख़ास तौर पर लाल रंग के गुलाब के फूल तो मिलते ही नहीं हैं, और अगर मिलते हैं तो बहुत ही महंगे मिलते हैं। आखिर ये तमाम चीज़ें किस चीज़ का पैगाम देती हैं, किस चीज़ का की अलामत है, किस चीज़ का इशारा है? किसी से पूछा गया, जब बैलून फरोश जो है फ़रोख्त करने वाला है, उससे पूछा गया कि भाई ये जो आप लाल रंग के दिल की शक्ल के बैलून फ़रोख्त कर रहे हैं, गुब्बारे फ़रोख्त कर रहे हैं, आखिर इसका पैगाम क्या है? तो उसने कहा कि ये सब लोग जानते हैं, इसको बताने की क्या ज़रूरत है। तो जब ये पैगाम इतना आम है कि एक अनपढ़ शख्स, एक कम पढ़ा लिखा शख्स, हद तो ये है कि बच्चे भी, गुलाबों के फूल बेचने वाले छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि आज के दिन तो गुलाब के फूल बिकने ही बिकने हैं। तो ये जब ये तमाम चीज़ें ये बच्चे जानते हैं, ये एक जाहिल शख्स जानता है, तो क्या अल्लाह के पैगाम को आम करने के लिए क्या किसी अलामत की ज़रूरत है? अल्लाह के पैगाम को आम करने के लिए, नेकी को, भलाई को फैलाने के लिए किसी एफ़र्ट की ज़रूरत है? और अगर है तो फिर हमारा और आपका जो ज़मीर है वो क्यों नहीं जागता है? हम इस सिलसिले में जो है वो पेशकदमी क्यों नहीं करते हैं? बुराई की तरफ इंसान 10 कदम भाग कर जाता है, लेकिन नेकी के कामों में सोचता रहता है। ऐसा क्यों होता है मौलाना साहब? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, हमारी सोच का रूट बदल गया है। हमें करने के क्या काम हैं और क्या करने के नहीं हैं, ये सोच हमारी बदल गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें रास्ता दिया है वो रास्ता कुछ और है, और हमने किसी और से पूछकर, जो अल्लाह का दोस्त नहीं है, उससे पूछकर अपना एक रूट बना लिया है, हम उधर चल रहे हैं। ये सारी तैयारियां एक बेहयाई के प्रोग्राम की हो रही हैं, जिसको शरीयत कहीं से कहीं तक कोई इजाज़त नहीं देती। कोई तसव्वुर शरीयत में इस चीज़ का, न माजी में न हाल में, कहीं कोई तसव्वुर नहीं है। कुरान मजीद ने ज़िना को तो बहुत बड़ा कहा ही है। वो ये नहीं कहता कि ज़िना न करो, वो कहता है वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा व साअ सबीला। निकाह, ज़िना के करीब भी न जाओ, वो बहुत गंदी हरकत है। व साअ सबीला, बहुत गंदा रास्ता है। ज़िना के करीब आना क्या है? ज़िना तो ज़िना है, और बेहयाई तो उसका शाहदरा है। उसका रास्ता जो है वो रास्ता बेहयाई से बनता है। बिल्कुल। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन नज़रु सहमुम मिन सहम इब्लीस। नज़र शैतान के तीरों में से एक तीर है। ये नज़र तो कोई जिक्र तज़किरा ही नहीं रहा। नज़र का ऐबदार होना कोई तसव्वुर ही नहीं रहा। नज़र के तीर चलते हैं, इशारों के तीर चलते हैं, पैगामात चलते हैं, मोबाइल पे बातें होती हैं। तोहफे तहाइफ किसको दिए जा रहे हैं? बीवी को नहीं। मौलाना साहब, आज के दिन तो ये तमाम चीज़ें भी बहुत मामूली हो चुकी हैं। ये सानवी हैसियत रखती हैं। हम देखते हैं कि खुले आम बेहयाई के वो नमूने मिलते हैं जिनको के बयान करने से ज़बान कासिर है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि वैलेंटाइंस डे में अगर शौहर बीवी को या बीवी शौहर को कोई गिफ्ट या तोहफ़ा देती है, या इजहार मोहब्बत करती है, अपने जज्बों को बयां करती है, या उन दोनों के लिए उस दिन इजहार यगानगत, इसमें क्या कबाहत है, क्या बुराई है? देखिए, कबाहत जो है तोहफ़ा देने में कहीं नहीं है।
تحفہ دینے میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کرام کے سامنے کہا آپ نے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دے رہا ہے تو یہ بھی نیکی ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ تو ہم اپنی خواہش کے لیے، اپنے جذبات کے لیے کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جذبات کی یہ تکمیل اگر تم کسی غیر کے ساتھ کرتے تو گناہ ہوتا نہ ہوتا؟ کیونکہ جی ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب بیوی کے ساتھ کر رہے ہو تو یہ نیکی بھی ہے، ثواب بھی ہے، لیکن اسی دن کیوں کر رہے ہو؟ گلاب کا پھول اپنی بیوی کو اسی دن کیوں دے رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ کہ وہاں جانے کا کسی وجہ سے تمہیں موقع نہیں ہے، یا بے حیائی کی اس منزل تک تم نہیں پہنچ سکے ہو کہ کسی اور کو تحفہ دو، اس لیے بے حیائی کی تکمیل حیا کی شکل میں ہی کر رہے ہو۔ بالکل، اس دن کا تذکرہ ہی غلط ہے۔ بالکل، اور کوئی دن کسی بھی جذبے کے اظہار کے لیے مخصوص نہیں کرنا چاہیے، نہ کسی شخص کے، نہ فادرز ڈے ہے، نہ مدرز ڈے ہے۔ ہر دن ماں باپ کے لیے ہے، بیوی بچوں کے لیے، ہر دن ماں باپ کے لیے ہے، ہر دن ہر انسان کی ہمدردی کے لیے ہے، بیوی کے لیے ہر دن موجود ہے، جس کے جو حدود ہیں وہ ہمیشہ کیے جائیں۔ جس طرح سے ہم نے کل بھی کہا تھا کہ ہر دن، ہر مہینہ، ہر گھنٹہ، ہر منٹ ان ساری چیزوں کے لیے مخصوص ہے۔ اس کے لیے کوئی خاص دن کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس دن تو ایک خاص اہتمام کیا جائے گا، دوسرے دن ان جذبات کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ بالکل صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہر گھنٹہ، ہر دن، ہر مہینہ، ہر سال اگر یہ نیک کام کیے جائیں تو ایک طرح سے یہ محبت کے ساتھ ساتھ یہ عبادت بھی ہے۔ اب ایک سوال اور ہے مولانا صاحب، لوگ کہتے ہیں کہ اس دن اگر غریبوں کا بھلا ہو جاتا ہے تو اس میں برا کیا ہے؟ غبارہ بیچنے والا ہے، اس کی آمدنی ہو جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جو گلابوں کا پھول یا گلدستے وغیرہ دیتے ہیں، بیچتے ہیں، ان کی کچھ آمدنی ہو جاتی ہے، ان کی انکم ہو جاتی ہے، تو اس میں برا کیا ہے؟ اب آپ بتائیں کہ ایک طرف اسراف و تبذیر ہے اور ایک دن اسی دن ہی ان کی بھلائی کرنے میں کیا فائدہ ہے؟ دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح سے بھلائی دیکھنے لگیں تو جو لوگ چھرے اور گنڈاسے بیچتے ہیں ان کا بھی کاروبار ترقی کرتا ہے۔ بدماش اگر ان سے چھرے اور گنڈاسے اور کٹے خرید رہے ہیں تو ان کا بھی کاروبار ترقی کر رہا ہے۔ شراب بیچنے والے کا بھی کاروبار ترقی کر رہا ہے، مجھ سے شراب بک رہی ہے تو اس میں ہم کیوں کہیں کہ شراب پہ پابندی لگاؤ؟ اور جن صوبوں نے شراب پہ پابندی لگائی ساری دنیا نے ان کی تعریف کی، وہ کیوں کی؟ شراب بیچنے والے کی دکاندار چل رہی تھی، اس کے گھر والوں کا کاروبار چل رہا تھا۔ تو ہر خیر کے اندر اگر ہم ڈھونڈنے لگیں کہ اس میں ہر شر میں کیا خرابی ہے، فائدہ ہے، تو کوئی نہ کوئی فائدہ مل جائے گا۔ ہم یہ دیکھیں کہ اس چیز کے ذریعے فضول خرچی جو ہو رہی ہے وہ ایک الگ مستقل چیز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ ایک تو یہ خرابی، دوسرے ہے کہ ایک بے حیائی کو رواج مل رہا ہے۔ اور ایک بات آپ محسوس کریں گی کہ ہر آنے والا سال پہلے کے مقابلے میں اس بے حیائی کی طرف ہمارے ملک میں بڑھ رہا ہے۔ بے شک۔ اور جو تنظیمیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں، لوگ کہتے ہیں محبت پہ کیا پابندی؟ محبت نہیں ہے، یہ بدبختی ہے، شقاوت ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک 20 سال کا لڑکا ہے، اس کی 18 سالہ بہن کسی سے ملنے جا رہی ہے اور اس کے لیے تحفے خرید رہی ہے، اسے پتہ چلے تو برداشت کرے گا؟ اگر اس کے اندر حمیت ہے تو اس کا خون کھول اٹھے گا مولانا صاحب۔ تو ہر لڑکی کسی نہ کسی کی بیٹی ہے۔ 40 سال کا باپ جب اپنے 18 سال کی بیٹی کو دیکھے گا کہ وہ اپنے یار کے لیے، اپنے دوست کے لیے، اپنے فرینڈ کے لیے تحفے خرید رہی ہے، اسے برداشت ہوگا؟ اسی طریقے سے ہر بیٹی، ہر لڑکی کسی کی بیٹی بھی ہے، ہر لڑکی کسی کی بہن بھی ہے، ہر لڑکی کسی ہونے والے شوہر کی بیوی بھی ہے۔ اس کی شادی تو ابھی طے نہیں ہوئی نا اس سے۔ جب اس کی شادی کسی سے ہوگی تو اسے پتہ چلے گا کہ 4 لڑکوں سے اس کی دوستی پہلے رہی ہے، تحفے تحائف، ہر 14 فروری کو ان کے ہاں لین دین، بیٹھنا اٹھنا، ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا پینا سب ہوا کرتا تھا۔ وہ پسند کرے گا ایسی لڑکی کو؟ ہم دیکھتے ہیں مولانا صاحب کہ ہمارا جو ہندوستانی سماج ہے، ہندوستانی تہذیب ہے، بلا شبہ ہم اس پہ ناز ہے۔ ہم دور قدیم سے لے کر آج تک اگر دیکھیں تو اس کی جو ہے وہ جڑیں زمین میں بڑی گہرائی سے پیوست ہیں۔ بالکل۔ اور وہ لوگ جو اپنی جڑوں سے کٹتے ہیں وہ کہیں کے نہیں رہتے۔ آپ نے بھی جن چیزوں کا ذکر کیا، اس کا تصور ہمارے ہندوستانی سماج اور تہذیب میں بھی نہیں ملتا، نہ اسلام میں کہیں ملتا ہے۔ شادی سے پہلے دوستی کا تو ایک لڑکا یا لڑکی، اس کی دوستی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اب ایک چیز اور ہے مولانا صاحب، یہاں جیسے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو دوست کے طور پر بھی اگر تحفہ دیتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ ہم اسے پروپوز کر رہے ہیں یا اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، دوستی کے طور پر کوئی تحفہ دے رہے ہیں تو اس کے لیے کیا ایک دن دیکھیے، ایک لڑکا اور لڑکی کی دوستی کوئی معنی ہی نہیں رکھتی ہمارے ہندوستانی سماج میں بھی، اسلام میں بھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا ماننے والے تینوں دنیا کے بڑے مذاہب میں بھی اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس لیے ایسے کام کو ہم اسے کوئی نہ کوئی دلیل لا کر، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اس کو خوبی بنانے کی کوشش کریں۔ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا۔ علامہ اقبال نے بڑی عمدہ بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں
تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. سچی بات یہ ہے کہ یہ نہ ہندوستانی تہذیب ہے، نہ اسلامی تہذیب ہے، نہ قدیم مذہب یہودیت کی تہذیب ہے، نہ قدیم عیسائیت کی تہذیب ہے. یہ مغرب کی پیدا کردہ ایک تہذیب ہے جس کو بد تہذیبی کہنا زیادہ اچھا ہوگا، اور جسے اور ہم وہ روشن ہمارے خیالی یہاں باہر اور سے لے کے آئے ہیں تہذیب اور اس کے تصور فخر کر رہے ہیں. بالکل مولانا صاحب، یہاں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ جب بھی کہیں کسی قوم میں بے حیائی عام ہوتی ہے، بدکاری عام ہوتی ہے، فواحش عام ہوتے ہیں، تو اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی نہ کسی صورت میں سزا آتی ہے. اگر نہیں آ رہی ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ واقعی 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. ماں بھی جب غصے میں آتی ہے مولانا صاحب تو بچے کو 2 چانٹے لگا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کا اگر عذاب نہیں آ رہا تو ہمیں ابھی بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ورنہ ہمارے سامنے قوم لوط کی مثال بھی ہے. قوم لوط کی مثال ہے. دوسری مثالیں ہیں. قوم لوط کو جب خدا پاک نے حکم دیا تو وہی کہا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر گھسایا اور 4 بڑے شہر جس کا دارالسلطنت صدوم تھا، 4 شہروں کو اٹھا کر اپنے پر اور بہت اوپر لے جا کے اوندھا پٹک دیا، اور پتھروں کی بارش ہوئی اور کیا کیا خرابیاں ہوئیں. یہ بے حیائی ہے. اور ایک بات سارے وہ لوگ سمجھ رہے ہیں جو یہ بے حیائی نہیں کرتے ہیں کہ آپ لوگ اگر اس کو خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں تو بھی آپ قصور سے بچے ہوئے نہیں ہیں. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی بن مریم ذلک بانہم قوم لا یفقہون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ان لوگوں پر، بنی اسرائیل کے، جو برائی تو کرتے ہی تھے، جو برائی نہیں کر رہے تھے لیکن برائی ہوتے ہوئے خاموشی سے دیکھتے تھے، ان کے اوپر بھی لعنت ہوئی. بالکل مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک باضابطہ اللہ تعالیٰ ایک حدیث ملتی ہے یا ایک واقعہ اس طرح کا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ جا کر کے فلاں بستی کو ملیامیٹ کر دو، تباہ کر دو. انہوں نے کہا کہ اس میں تمہارا ایک بندہ، اے اللہ تعالیٰ، اس میں آپ کا ایک بندہ ایسا بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کے لیے بھی جو ہے کبھی نافرمانی نہیں کی. اللہ نے کہا پہلے اسے سزا دو، کیونکہ وہ خاموش تماشائی بنا بیٹھا رہا. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں یہ حرکتیں ہو رہی ہیں ان کو اگر ہم روک نہیں رہے ہیں، اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے اس پہ بندش نہیں لگا رہے ہیں. ماں باپ، لڑکی نے تحفہ مانگا، تحفے کے لیے امی سے پیسے مانگے کہ امی 2000 روپے دیجئے، مجھے کچھ ضرورت ہے. کیا ضرورت ہے بیٹے؟ نہیں، آج نہیں دیں گے، 16 فروری کو لے لینا. اس نے ٹال دیا. اگر اس طرح سے ماں باپ اس کو تحفہ دے رہے ہیں، روکنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، خاندان اور سماج انہیں روک نہیں رہا ہے، تو محترم حضرات، یہ کہہ کر ہم اپنا دامن نہیں بچا سکتے کہ ہم نے تو ایسا کوئی گناہ نہیں کیا تھا. یہ بھی گناہ ہے کہ گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھیں اور آپ نہ روکیں. ایک سوال چھوٹا سا اس سے پہلے کہ ہم عظمیٰ اور روبینہ سے بات کریں. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ کوئی چیز شروع میں بہت کڑوی لگتی ہے، ہو سکتا ہے ماں باپ جب بچوں کو روکیں، بیٹے بیٹیوں کو روکیں اس چیز سے، تو ان کے درمیان تھوڑی دوری آئے، کڑواہٹ آئے، لیکن آگے چل کر وہ ماں باپ دیکھیں گے کہ ان کے بچوں کو آگے جو ان کے ذریعے جو بے حیائی ہونے والی تھی، ہو سکتا ہے کہ یہ دوستی عشق میں تبدیل ہوتی، پھر گھر سے فرار ہو جاتے. بہت سی باتیں ایسی ہو سکتی ہیں، یا وہ گناہگار ہو جاتے کسی بھی روپ میں. تو اگر ابتدا میں ہی جسے کہتے ہیں کہ پیش رفت کر لی جائے یا پیش قدمی کر لی جائے، حفظ ما تقدم کے طور پر، بڑھنے سے پہلے اسے بجھا دیا جائے. بالکل مولانا صاحب، تو یہاں تھوڑی سی جو ہے وہ کڑواہٹ آئے گی، برے لگیں گے ماں باپ، لیکن اسے برداشت کرنا چاہیے. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ، موقع ملا تو انشاءاللہ اس موضوع پر تھوڑی سی باتیں اور کریں گے. عظمیٰ صاحبہ، پہلے آپ سے مخاطب ہے، فرمائیے سوال کیا ہے. عظمیٰ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی فرمائیے، سوال کیا ہے. وعلیکم السلام. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں مولانا صاحب سے، میرے جو والد ہیں ان کی بہت کافی ٹائم سے طبیعت خراب رہتی ہے، اور ابھی فی الحال میں. جی عظمیٰ، ٹی وی کی آواز کم کیجیے، والیوم میوٹ کیجیے تھوڑی دیر کے لیے. جی 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 جی، آپ نے بتایا آپ کے والد کی طبیعت خراب رہتی ہے، اس کے علاوہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی، اور ان کی ابھی نہیں، ریڑھ کی ہڈی میں فریکچر ہو گیا تھا تو اس کی وجہ سے بہت پریشانی رہتی ہے ان کو، اور الرجی بتائیے، کھانسی لمبے سمے سے ہے ان کو بہت. ٹھیک ہے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میری جو بہن کی شادی ہوئی 5 سال ہو گئے، ان کے شوہر کا جو ہے کام نہیں لگتا، کہیں پر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہ بنتے بنتے رہ جاتا ہے کہ آج ہو جائے گا، کل ہو جائے گا، جب وہاں پہنچتے ہیں تو کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ کے دونوں سوال نوٹ کر لیے. روبینہ صاحبہ، آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میری عورتیں حمام میں نہاتی ہیں، اب پورا حمام بند ہے، اور غسل اگر لنگے بدن میں کر دیے تو وضو جائز ہے کیا؟ وضو میں نماز جائز ہے کیا؟ ٹھیک ہے، چھوٹے سے بریک کے بعد ملتے ہیں روبینہ صاحبہ.
नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आइए सवालात की जानिब बढ़ते हैं। वालिद की तबीयत जैसे उन्होंने बताया काफ़ी अरसे से ख़राब है, एलर्जी वगैरह भी बता रही हैं, उसके लिए क्या किया? टांग में भी चोट वोट बता रही हैं। देखिए, जब हमें कोई मुसलसल मुश्किलें परेशानियाँ बराबर आ रही हैं, लगातार चल रही हैं, तो हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाया है, वमा ज़लमनाहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। हमने उनके ऊपर जुल्म नहीं किया, वो खुद ही अपने ऊपर जुल्म किया करते थे। तो हम क्या जुल्म कर रहे हैं अपने ऊपर, इसको देखने की ज़रूरत है। याद आ जाए किसी का हक़ रह गया है, किसी का माल दबा लिया है, किसी का दिल दुखा दिया है, किसी की ज़मीन दबा लिया है, ऐसी कोई चीज़ है तो उन सब की एक एक करके इस्लाह करते हुए चलिए। और अगर ऐसा कुछ नहीं है या याद नहीं आ रहा है तो बार बार इस्तिग़फ़ार कीजिए, नमाज़ तौबा पढ़िए, अल्लाह से माफ़ी मांगिए, कुछ सदका कीजिए, इंशाअल्लाह ये हालत ठीक हो जाएगी। बहन के शौहर का काम नहीं चलता, जैसे उन्होंने बताया कि काम रुक जाता है। देखिए, ये जो इन्होंने बात बताई, ये हमारा तजुर्बा है कि जब हम कुछ बोल लेते हैं अल्लाह से, कोई वादा कर लेते हैं, उसको पूरा नहीं करते, या कोई गुनाह होता है या कोई असरात होते हैं, उस वक्त में ऐसी बात होती है। इन लोगों को भी, जैसा मैं अभी कह रहा था, टटोलने की ज़रूरत है और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। नमाज पनाह पढ़िए, नमाज तौबा पढ़िए, नमाज हाजत पढ़िए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, काम ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मुस्कान साहिबा, फरमाइए, सवाल क्या है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमें आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है और आप सब भी हमें बहुत अच्छे लगते हो। हमारा सवाल है अजान के ताल्लुक से। जब अजान होती है तो हम लेटे रहते हैं, तो हम उसका जवाब लेटे लेटे दे सकते हैं या बैठ के देना होता है? और एक सवाल है तहज्जुद की नमाज से। तहज्जुद की नमाज ईशा में पढ़ के 6 रकात सो सकते हैं या फिर तहज्जुद के टाइम ही पढ़े? हमें उतना सवाब मिलेगा या नहीं? ठीक है, थोड़ा सा इंतजार है ना साहब, आप बताइए सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये जानना है कि ख्वाब की ताबीर, जैसे हम कारोबार, हमारे यहाँ शोहर यानी 4 भाई हैं। मेरे शोहर कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर में रहते और एक शहर में जैसे हमारे 2 जेठ और एक देवर है। मुझे ख्वाब दिखा, उन लोग के झगड़े शुरू है। मुझे ख्वाब दिखा कि जैसे वहाँ एक सफेद अजगर है और हम सब सोए हैं, यानी हमको वहाँ हमारे जेठ का घर दिखा और वहाँ जैसे छोटे छोटे वो अजगर के बच्चे जगह जगह निकल रहे हैं और हमारे एक दूसरे जेठ उस पे बारूद डाल रहे तो वो अंदर दब जा रहे। तो मुझे 2 दिन से दिखा। मुझे ठीक है रेहाना, जितना दिखा उतना इंशाल्लाह मौलाना साहब जरूर बताएंगे कि इसकी ताबीर क्या हो सकती है। इसी पर गुफ्तगू जी, करें। इसी से हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कोई गुनाह अगर हो रहा है घर में तो उससे बचने की कोशिश कीजिए, और ये कुछ असरात भी हो सकते हैं, इसलिए सूरह बकरा घर में पढ़िए, कम से कम 1 महीने के अंदर 5-7 मरतबा पढ़ लीजिए और पानी पे दम करके सूरह बकरा का वो पानी छींटे दीजिए दीवारों पर और कोनों में। इंशाअल्लाह ताला ये असरात ख़त्म हो जाएंगे। नमाज पनाह पढ़िए, कम से कम 8 रकात 2-2 करके, जिसमें सूरह फलक, सूरह नास पढ़ी जाती है सूरह फातिहा के बाद। जी, रुबीना का जो सवाल है हमारा सब बहुत अहम है। अब हम देखते हैं आजकल जो है ख़वातीन जब गुस्ल करती हैं तो अमूमन वो हम्माम जो है वो चारों तरफ से बंद होता है। फिर भी चूँकि बरहना बदन है तो ऐसी सूरत में इनका कहना ये है कि जो वज़ू है वो दुरुस्त हुआ या उससे फिर वो नमाज हो सकती है? वज़ू दुरुस्त रहा, जो शुरू में किया गया है वो वज़ू बाकी है और उससे नमाज पढ़ी जा सकती है। जी, इनका सवाल बहुत अच्छा है, मुस्कान के दोनों ही सवाल बहुत अच्छे हैं कि जो अजान है, अजान जिस वक्त दी जा रही है मसाजिद में, उस वक्त क्या हुक्म है? लेटे रहना चाहिए, बैठे रहना चाहिए, किस तरह जवाब दिया जाए? देखिए, उसके लिए कोई वजाहत से हुक्म तो नहीं है, लेकिन अल्लाह के कलाम और अल्लाह की अजान के एहतराम का तकाजा ये है कि अच्छा है कि हम बैठे हो जाएं और बैठकर जवाब दें। लेटे भी रहेंगे तो कोई गुनाह नहीं है। और दूसरा जब सवाल तहज्जुद के बारे में ये है कि असल तो वक्त उसका वही है कि 1 मरतबा नींद लेने के बाद रात के तकरीबन तिहाई आखिरी हिस्से में आप नमाज़ पढ़ें। लेकिन अगर ये अंदेशा है कि उस वक्त पता नहीं आँख खुलेगी नहीं खुलेगी और आपने 4-6 रकात इशा की नमाज के बाद पढ़ ली तो वो भी तहज्जुद में शुमार हो जाएगा और तहज्जुद का सवाब इंशाअल्लाह मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए शमीम साहब से बात करते हैं। जी बताइए, सवाल क्या है? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी शमीम साहब, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जी मेरा सवाल ये है कि अगर किसी को नमाज पढ़ना नहीं आती है, कोई 1-2 छोटी सूरत ही पढ़ना आती है, तो किस तरीके से अल्लाह की इबादत करे और किस तरीके से नेक बने? मैं आपके हर सवाल को अपना सवाल समझती हूँ, लेकिन ये सवाल अब तक किसी ने नहीं पूछा। गांव में ऐसी बहुत से होते हैं जिन्हें नहीं आता, तो उन्हें हम किस तरीके से सिखाएं, वो सीख भी नहीं सकती। ठीक है जी मौलाना साहब। बेटे, बहुत अच्छा जज्बा है। देखिए, पहली बुनियादी चीज़ ये है कि हमारा दिल का रुख जो है अल्लाह की तरफ हो जाए।
روٹ جو ہے صحیح کر لینا سب سے پہلی چیز ہے. ہم ادھر چل رہے ہیں ادھر چل رہے ہیں, حرام کمائی کھا رہے ہیں, لوگوں کا دل دکھا رہے ہیں, اور پوری نماز آتی ہے ہمیں لمبی صورتوں کے ساتھ, وہ اتنا اچھا نہیں ہے. یہ بہت اچھا ہے کہ آپ کا جذبہ بہت اچھا ہے. چھوٹی صورتیں پہلے یاد کر لیجئے, انا اعطینا ہے, قل هو اللہ ہے, پھر اس کے بعد سورہ فلق, سورہ ناس, قل یا ایھا الکافرون, یہ یاد کر لیجئے, اور انہی سے آپ کی نماز ہو جائے گی. اور جو بہنیں نماز پڑھنا چاہتی ہیں اور اتنا بھی نہیں آتا, ان کو شروع میں یہ کر لینا چاہیے کہ نیت باندھ کر اللہ اکبر کہہ کر اور تھوڑی دیر کھڑی ہو جائیں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے رہیں, پھر رکوع میں چلی جائیں, سبحان اللہ کہتی رہیں. سارا کام اسی طرح سے کر لیں, سبحان اللہ کہتی رہیں. لیکن یہ سبحان اللہ مکمل نماز اس وقت تک نہیں ہے جب تک آپ سیکھنے کی کوشش نہ کریں. آگے سیکھتے رہیے, اور جب تک نہیں آ رہی ہے عملی نماز پوری کر لیجئے, سبحان اللہ کہتے رہیے. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. 2 کالرز اور ہیں, محسنہ صاحبہ اور افشاں تھوڑا سا انتظار. محسنہ صاحبہ آپ سوال بتائیے. محسنہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ہاں جی سن پا رہی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں سن پا رہی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ہمیں نہیں سن پا رہی ہیں کیونکہ آپ نے ٹی وی کی آواز بڑھا رکھی ہے. والیوم کم کریے اور اس کے بعد اپنا سوال بتائیے. محسنہ صاحبہ اگر ہمیں سن پا رہی ہیں ٹی وی کی آواز کم کریں اور اپنا سوال بیان کریں. ہاں جی میں نے نا ایک خواب دیکھا. ہاں خواب کے اندر دیکھا کہ یہ نا میری خالہ ہے جو مری ہوئی ہے, وہ ہنس رہی ہیں. ہنسنے کے بعد جو ہے نا ان کے ساتھ میں نے 2 وہ دیکھے عورتیں دیکھی, انہوں نے میرے کپڑے میں کپڑے پاڑ. آپ کی آواز اول تو بہت کم آ رہی تھی, لیکن جہاں کیا کر دیا, اب وہ صرف وہ یہاں تک سمجھ پائے کہ ان کی خالہ جو فوت ہو گئی ہیں وہ ہنس رہی ہیں, اور 2 عورتیں آئیں, انہوں نے نہ جانے کیا کہا, یا اس کے بعد ہمیں آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی. افشاں صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارا یہ سوال ہے کہ ہمارے باجی نے رات خواب میں یہ دیکھا کہ فاتحہ ہو رہی ہے, بہت سارے بچے اور سروٹ بھی ہیں اس میں فاتحہ میں. ٹھیک ہے. جی مولانا صاحب ایک تو یہ دیکھیے, راہ خدا میں کچھ بچوں کو, کچھ بڑوں کو یا خواتین کو جمع کر کے کچھ کھانے وانے کا اہتمام کر لیجئے. اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. آپ کو یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ کوئی کھانے پینے کا پروگرام گھر میں کر لیجئے جس کو آپ پسند کریں. یہ نہیں کہ غریب لوگ ہوں یا امیر ہوں, کوئی بھی ہو, کھانا پینا جو گھر میں اندر ہوتا ہے تو اس کی خیر و برکت ضرور ہوتی ہے. جی اب جیسے ان کا سوال ہم تک جہاں تک پہنچا, ان کی خالہ انتقال ہو چکا ہے ان کا, لیکن وہ خواب میں ہنس رہی ہیں. دیکھیے ہنسنے کا, اگر آپ آمنے سامنے بیٹھی ہوتی تو ہم پوچھتے کیا انداز تھا ہنسنے کا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کوئی غلط کام کر رہی ہیں اور آدمی ہنس رہا کہ دیکھو کیا نادانی کر رہی ہیں, تو آپ کی کسی غلط بات پر وہ توجہ دلانا چاہتی ہوں تو آپ اپنے بارے میں جانچ پڑتال کر لیجئے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے. اور ان کے ساتھ جو عورتیں آئی تھیں انہوں نے کیا کیا ہم سمجھ نہیں سکے. اچھا یہ ہے کہ آپ 2 کر کے 4 رکعت نماز پناہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجئے کہ پروردگار جو خواب میں نے دیکھا ہے اس کے برے اثرات سے میری حفاظت فرما. جی ایک کالر اور ہیں, اپنا نام بتائیے. ہلو جی بہن اپنا نام بتائیں اور ذرا بلند آواز سے بتائیے. جی السلام علیکم. جی پہلے تو بہت بہت شکریہ, آپ لوگوں بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا, اور بہت شکریہ. جی اس سے جتنے سارے سوالات آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمیں کوئی سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں, اور بہت سارے سوالوں کے جواب تو ہمیں ویسے ہی مل جاتے. میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. جی بہت اچھی بات ہے بہن. اللہ تعالیٰ اسی طرح یہ رہنمائی کا جو ایک چھوٹا سا ذریعہ ہے, یہ ہدایت اور نور کی جو اس کا نور ہدایت ہے, یہ دنیا میں عام ہوتا رہے, روشنی پھیلاتا رہے. فرمائیے کیا کہنا چاہ رہی ہیں. اسی طرح سے اور آگے اس پروگرام کو کبھی بند نہ کرے. اور یہ کہ نا یہ جو بہت سارے خاندانوں میں ایک یہ ہوتا ہے کہ اچار پاپڑ وغیرہ بنانا منع ہوتا ہے, تو اس پہ آپ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو یہ تو کھانے کی چیزیں ہیں, لیکن ایسی ممانعت کہیں سنی ہے نہیں. اس کی ہے ایک صورت. بعض گھروں میں ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں عورت اگر اچار کو ہاتھ لگا دے یا کچھ کر دے یا پاپڑ بنانے میں, یہ شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے, لیکن کچھ تجربات ہیں لوگوں کے, اور یہ اصل میں کسی توہم پر نہیں ہے, اس کی کچھ بنیاد ہوتی ہے. جیسے چیچک کسی کو نکل رہی ہے اس وقت میں بگھار کو منع کرتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں توہمات کی چیز ہے. توہمات نہیں, وہ بگھار کے ساتھ مرچ کے باریک باریک ذرات جو اٹھتے ہیں
اور وہ زخم پر جا کے لگتے ہیں، اس سے تکلیف ہوتی ہے. یہ بات ہے اصل میں، ہر چیز کا کوئی ریزن ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے. یعنی تجربات کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن شریعت میں نہیں. شریعت میں ایسا نہیں ہے، لیکن یہ احتیاط جو تجربات کہتے ہیں اس کی احتیاط کر لی جائے تو اچھا ہوتا ہے. امتیاز صاحب فون لائن پہ موجود ہیں. امتیاز بھائی سوال بتائیے. امتیاز بھائی سن پا رہے ہیں ہمیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. جی میری وہ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، 3-4 سال سے میں کھاٹ پہ لیٹا رہا ہوں، اور میں جب بھی کچھ اچھا کرنا چاہتا ہوں وہ دعاؤں کے لیے بتا دیے. اللہ کا کچھ غلطی ہوئی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے کسی غلطی سے پکڑ لیا ہے، کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. آپ کی آواز چونکہ بہت آہستہ تھی اس لیے پورا سوال ہم تک اس طرح صاحب سے پہنچ نہیں سکا. وضاحت سے مولانا صاحب. جی میں سمجھ گیا. یہ ان کا بہت اچھا جذبہ ہے. یہ مسلسل ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں. ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ مجھے جو چوٹ لگی ہے، میں جو بستر پر پڑا ہوا ہوں، اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے. یہ سوچ جو پیدا ہوئی ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ بار بار لیٹے ہوئے استغفار کرتے رہیے، اپنی غلطیوں کو سوچتے رہیے. کسی پر ظلم ہوا ہے، کسی لنگڑے آدمی کا ہم نے مذاق اڑا دیا، 4 دن نہیں گزرتے کہ ہماری ٹانگ میں چوٹ آ گئی اور ہم بھی بستر پہ پڑ گئے. اگر سوچو تو سمجھ میں آ جائے گا، نہیں سوچو تو بھینس کی طرح سے ٹانگ ٹوٹ گئی، بھینس بیٹھی ہوئی ہے، کچھ نہیں کر سکتی. انسان کو بھینس اور جانور نہیں بننا چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے کہ میرے ساتھ یہ پریشانی آئی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. جب ہم غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا ہے. آپ استغفار کریے اور سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہیے، استغفر اللہ پڑھتے رہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جلد شفا یاب کرے اور اپنی زندگی کا رخ سیدھا کر لیجئے تو سب کچھ صحیح ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب. اسماعیل بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسماعیل بھائی آپ کی آواز بہت آہستہ آ رہی ہے، ذرا تیز آواز سے فرمائیے کیا کہہ رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے میرے والد صاحب کو اور والدہ صاحب کو رات کو سپنے میں دیکھا ہے. دونوں فوت ہو گئے پہلے ہی. تو والد صاحب کے جیسے جنازہ لے کے جا رہے ہیں اور والدہ صاحب ان کو کھینچ رہی ہے، رو رہی ہے، پیٹ رہی ہے، اور سب مطلب جمع ہو رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک، تھوڑا سا انتظار. شائستہ صاحبہ سوال بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ میں نا نماز میں دیکھا تھا سپنے میں کہ مجھے جنت کا درخت دکھائی دیا. جی ٹھیک ہے. اور میرے 2 بچے وہ دونوں وکلانگ ہیں. آپ کے دونوں بچے وکلانگ ہیں؟ وکلانگ تھے، اسے خراب دونوں. اللہ تعالیٰ شفا دے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. جی مولانا صاحب. دیکھیے یہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے یہ تو بہت مبارک ہے خواب. جہاں تک بچوں کی بات ہے تو آپ یہ کیجئے کہ سرسوں کا یا جو تیل بھی آپ کو موافق آتا ہو، تل کا تیل ہو، ناریل کا ہو، اس کے اوپر 11 دن تک لگاتار 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام الحمد شریف پڑھ کر دم کیجئے اور روزانہ وہ تیل کی مالش ان کی ٹانگوں پہ کیجئے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجئے اور اللہ کی رحمت سے پر امید رہنا. یہ بہت بڑا نسخہ ہے. پر امید رہیے، یہ نہ سوچیے کہ اب ٹھیک ہوں گے ہی نہیں، کبھی ٹھیک ہونے کی امید رکھیے، دعا کیجئے اور یہ کام کیجئے. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی ٹانگیں بالکل صحیح سلامت ہو جائیں انشاءاللہ. اسماعیل بھائی تھوڑا سا انتظار، ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں. آپ دیکھتے رہیں راہ نجات. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسماعیل صاحب کا جو خواب ہے مولانا صاحب، والدین کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن آپ نے جیسے دیکھا کہ جنازہ جا رہا ہے اور والدہ جو ہیں وہ والد کی میت سے، جنازے سے لپٹ رہی ہیں، اسے روک رہی ہیں. کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ دیکھیے تعبیر کی کتابوں میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ دوبارہ کسی آدمی کا مرنا دیکھنا جو ہے وہ غم کا مرنا یعنی راحت ہے. تکلیف کو ختم ہونا دیکھ رہے ہیں ہم، تو یہ بہتر ہے آپ کے لیے انشاءاللہ. پھر بھی آپ کو چاہیے کہ کچھ کھانا وانا 2 4 10 5 آدمیوں کو جو آپ کی توفیق ہو وہ کھلا دیجئے اور ان کے لیے کچھ ایصال ثواب کا سامان کیجئے. کسی 1-2 سوٹ کپڑا دے دیجئے، کسی ضرورت مند کی مدد کر دیجئے، کسی بیمار کو 100 200 500 روپے دے دیجئے دوا دارو کے لیے. اس کا ثواب ان کے نیت کر لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو راحت پہنچے گی. یہی پیغام ہے اس چیز کا. جی اس دوران کے کچھ اور کالز ہمارے پاس آئے. مولانا صاحب اپنے موضوع کو ہم آگے لے چلتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی برائی کو دیکھو تو اسے ہاتھوں سے روکو. ہاتھوں سے نہ روک سکو فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، بالکل، پھر اپنی زبان سے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. اور اگر یہاں بھی نہیں تو دل میں برا جانو. اور یہ سب سے ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. یہ بہت کمزور بات ہے کہ ہم دل میں برا سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں. کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے آدمی. ہم جب یہ چیز دیکھ رہے ہیں، پہلے تو میں ایک بات یہ بتا دوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں
کہ جتنے لوگ بھی اس پروگرام کی مخالفت کرتے ہیں سارے بدذوق ہیں. بدذوقی کی بات نہیں، حیا و شرم کی بات ہے، یہ غیرت کی بات ہے، مذہب کی بات ہے. اور دنیا کے کوئی مذاہب ایسا، کوئی مذہب ایسا پیش نہیں کر سکتے آپ لوگ کہ جو اس بے حیائی کو پسند کرتا ہو. محبت کو کوئی برا نہیں کہتا، محبت برمحل ہونی چاہیے. جس طرح کسی عورت سے کسی آدمی کا ملنا غلط نہیں ہے، لیکن بیوی کے علاوہ ملتا ہے تو غلط ہے. اسی طریقے سے غلط انٹینشن، غلط ارادہ، غلط نیت، صرف سوچ لینا ہی کہ یہ دوست ہے میری. اسلام میں دوستی نہیں ہے. دوستی غیر عورت سے نہیں ہے، اور نظر بھی ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. قریب بھی نہ پھٹکو، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو. زنا کے قریب ہونا کیا ہے؟ بات کرنا، فون کرنا، دیکھنا، دلچسپی لینا. تحفہ لے کے جا رہے ہیں تو کتنے سارے پروگرام بنائے ہیں، وہ بھی لڑکی بھی تحفہ لے کے آ رہی. کون ہیں آپ ایک دوسرے کے؟ کوئی رشتہ نہیں ہے. موقع ملا مولانا صاحب تو گفتگو کو آگے لے چلیں گے. عمراؤ خان آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے سوال کیا ہے؟ انتظار نہیں کر سکی. رئیسہ صاحب آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ میرے بیٹے کے الرجی ہو رہی ہے، بہت زیادہ ہو رہی ہے. الرجی کی نوعیت بتائیے، کیسی الرجی ہے؟ وعلیکم السلام. 2 سال ہو گئی علاج کراتے ہوئے. خوب چلیے مولانا صاحب الرجی کی شکایت ہے. پوری چمڑی سے پھول رہی ہے بہت زیادہ. دیکھیے، نیم کے پتے توڑ کر تازہ، اور ان کو اچھی طرح دھو کے اس کو خوب اچھی طرح سے پکائیے پانی میں، اور اس سے جو ہے بار بار اس کو غسل دیجیے، نلائیے نیم کے پتوں کے پکائے ہوئے پانی سے. اور اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کر تیل کے اوپر دم کیجیے، اور وہ تیل کی مالش کیجیے. جو کچھ دوا دارو آپ کر رہی ہیں وہ بھی کرتے رہیے، لیکن یہ 2 کام آپ نے کر لیے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ شکایت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. مولانا صاحب یاد آ رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کے عربی کے الفاظ تو یاد نہیں آ رہے، لیکن اتنا مفہوم یاد آ رہا ہے کہ اگر تو حیا کھو دے تو پھر جو چاہے. اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت. جی، جب تمہاری حیا چلی گئی تو پھر جو چاہو کرو. ساری رکاوٹیں جو ہیں، کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا، شریعت کیا کہے گی، اللہ رسول ناراض ہوں گے، اس کی پرواہ چھوڑ دیا آپ نے. تو پھر جانور ہے، کوئی جانور کسی جانور کے پیچھے پھر رہا ہے، کوئی کسی کو اعتراض نہیں کرتا. اہم مسئلہ آگے آ رہا ہے مولانا صاحب. جب وہ حیا کم ہو جاتی ہے، نظروں کا پانی جسے کہتے ہیں، دیدوں کا پانی ڈھل جاتا ہے، تو پھر جو خونی رشتے ہیں ان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ پنپنے لگتا ہے. اور آج جس طرح گناہ پنپ رہا ہے، بھائی بہن کے درمیان رشتوں کا تقدس نہیں رہا، باپ بیٹی کے درمیان، ماں بیٹے کے درمیان بالکل پامال ہو چکے ہیں یہ سارے خونی رشتے. مولانا صاحب ان کا عزت، ان کا احترام پامال ہو چکا. تو آخر اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ دیکھیے، جب کوئی بے حیائی، کوئی گندگی شروع ہوتی ہے تو وہ اکیلی وہیں تک نہیں رہتی. اس گندگی کے اثرات دور تک آتے ہیں، اس بے حیائی کے اثرات دور تک پہنچتے ہیں. وہ بے حیائی پنپتے پنپتے پھر جہاں تک توقع نہیں تھی وہاں تک پہنچ جاتی ہے. بہن بھائی کے رشتے بھی خراب ہو جاتے ہیں، باپ اور بیٹی کے رشتے خراب ہو جاتے ہیں. اس لیے گندگی جب شروع ہو، شروع ہی میں آگ لگی ہے تو شروع میں بجھا دیجئے، قبل اس کے کہ بے قابو ہو جائے. بالکل مولانا صاحب، اور قبل اس کے کہ انسان درندہ بن جائے. ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 8 ماہ کی بچی ہے اور اس کی عصمت دری ہو رہی ہے، تو کہاں جا رہا ہے یہ سماج؟ شبانہ صاحب آپ سے مخاطب ہے. اکبر بھائی کہیں نہ جائیے گا، آپ سے بھی بات کرتے ہیں. شبانہ صاحبہ پہلے آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام. جی، میری امی کے سر میں گانٹ ہے اور فالج کاٹے گی، اس کے پیچھے سے پتھری ہے، اور مولانا صاحب سے کہہ دیجیے میری امی کے لیے کوئی دعا بتائیں. اور انہوں نے ڈاکٹر نے آپریشن بتایا تو کیسے کرائیں ان کا آپریشن. اور ہم لوگ ڈرتے بھی ہیں، اور جو ہے میرے نام کے معنی شہانہ اور امانہ کے نام کے معنی جاننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، شہانہ اور دوسرا نام امانہ؟ ارمانہ. ارمانہ، ٹھیک ہے. اکبر بھائی سوال بتائیے. اکبر صاحب فون لائن پہ موجود ہیں؟ جی، بہت شکریہ انتظار کرنے کے لیے. فرمائیے سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام. ہاں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجیے اکبر صاحب، تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں تو بہتر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی بات کیجئے. چوتھا سلام بھی ہم نے لے لیا اور بہت سارا ثواب بھی لے لیا. اب یہ تو بتائیے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ٹی وی کی آواز کم کر دیں، بالکل کم کر دیں، اور اس کے بعد بتائیے کیا کہہ رہے ہیں. دوسرے گاؤں میں رہتے ہیں. دوسرے گاؤں میں کون رہتا ہے؟ شروع کا کچھ رہ گیا وہ. یہ جو سوال ہے، یہ مسئلہ ہے اکبر بھائی کا، یہ بہت سارے ناظرین کے ساتھ اور بھی ہوتا ہے. بار بار کہتے ہیں کہ جس وقت آپ سوال بیان کریں براہ کرم اس وقت ٹی وی میوٹ کر دیں اور فون پر بات کریں. اب انہوں نے جو سوال کیا اپنی والدہ کے، سر میں درد کی شکایت اور پتھری بھی ہے، ڈاکٹروں نے آپریشن کے لیے کہا ہے. دیکھیے، آپریشن
آخری مرحلہ ہوتا ہے, آخری حل ہے اس کا. کوشش یہ کیجیے, طب یونانی میں اس کا حل موجود ہوتا ہے, کسی اچھے حکیم سے رجوع کیجیے. اور کئی بوٹیاں جڑیاں ایسی, کچھ تیل ویل ہیں ایسے جس کے استعمال سے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. میں مشورہ نہیں دوں گا کہ پتھری کے لیے آپریشن کرایا جائے. طب یونانی میں ایسی دوائیں ہیں اور بہت مشہور, کوئی بہت بڑا طبیب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, ہر طبیب جانتا ہے کہ فلاں دوا دی جائے, کچھ دن اس کے کھانے سے وہ گھل کے نکل جاتی ہے. یہ تو گردے کی اگر پتھری ہے تو ایسا ہوتا ہے. مولانا صاحب اگر گال بلیڈر میں ہے تو کہتے ہیں کہ اس کا علاج جو ہے وہ آپریشن کے سوا کچھ نہیں ہوتا. نہیں, کسی حکیم سے مشورہ کریں گے تو اس کا حل بھی ہے. چلیے, اللہ تعالیٰ شفا دے. ہم آپ سے دعا بھی جانیں گے اور ان کے ناموں کا مطلب بھی. مولانا صاحب تھوڑا سا انتظار, رحیمہ صاحبہ سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیے کیا سوال ہے. رحیمہ صاحبہ وہی مسئلہ پھر آ رہا ہے, آواز بند کر دیں بالکل ٹی وی کی. دیکھیں ابھی اکبر بھائی سے ہماری بات نہیں ہو سکی اور اتنا انتظار بھی کیا اکبر صاحب نے. بالکل انتظار کیا اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہ ملا. رحیمہ صاحبہ آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے. ٹی وی کی آواز اگر آپ میوٹ نہیں کریں گی تو ہم آپ کی کال نہیں لے پائیں گے. نہیں, ہم بات کر رہے تھے, اب سننے نہیں آ رہا. ہاں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سوال بتائیے. جی, ہم والا بھی ہے کیا پڑھنا, ہمارے امی تمہارے بھائی نے دیکھ رہے تھے کیا پڑھنا, وہ بھی پوچھ رہے. ایک تو کام لے کے بیٹھے اور کام نہیں کر رہے آدمی کو مستری کو. صاحب کچھ بات سمجھ بھی آئی, جو نہیں آئی وہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا. شاداب صاحب سے بات کر لیں. جی بتائیے کیا سوال ہے شاداب بھائی. وعلیکم السلام. یہ مجھے مولانا یہ پوچھنا ہے کہ ہم ٹائی لگا سکتے نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں شاداب بھائی, بہت جلد حاضر ہوئے. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. اور وقفے کے دوران جو ہے وہ میں مولانا صاحب ایک بات پر تبادلہ خیال کر رہے تھے. شاداب بھائی کی جو بات ہے آپ تک ٹائی کے انداز میں پہنچی, مجھے یہ خیال ہے یا گمان ہے کہ وہ ڈائی کہہ رہے تھے. تو دونوں باتوں پر بتا دیں کیا حکم ہے شریعت میں. دیکھیے, اگر آپ ٹائی کو پوچھ رہے ہیں تو جس لباس کا حصہ ٹائی ہوتی ہے وہ لباس آپ پہن رہے ہیں تو ٹائی بھی پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور وہ علماء اور وہ حضرات جو یوں کہتے ہیں کہ مغربی تہذیب کو استعمال کرنا اور تشبہ بالاسلام, تشبہ بالکفر وغیرہ, تو یہ بات اصل میں تشبہ کی بات اس میں ہوتی ہے جو کسی قوم کا شعار ہو, اور ان کے علاوہ شعار کا مطلب ہوتا ہے ان قوموں میں پائی جاتی ہے اور کسی اور میں نہ پائی جائے, وہ چیز شعار کہلاتی ہے. ٹائی جو ہے کسی قوم کا شعار نہیں ہے. لہذا آپ اگر کوٹ کے ساتھ ٹائی پہنتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیروانی کے ساتھ ٹائی کوئی بھی نہیں پہنے گا, تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کوٹ پہنتے ہیں. اور اگر آپ ڈائی کو کہہ رہے ہیں تو جن لوگوں کے بال قبل از وقت سفید ہو گئے ہیں وہ تو استعمال کر سکتے ہیں, لیکن قدرت نے جس کو جو کچھ دیا ہے, مہندی کی بات تو میں مہندی استعمال کرتا ہوں, مہندی کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آدمی عمر رسیدہ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک دین ہے, ایک بزرگی کی نشانی ہے, اس کو ڈائی کر کے کالا کر کے چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جی, دو سوالات اور ہیں, بلکہ شاہانہ صاحبہ نے جو ہے سوال کیا تھا کہ ان کے نام کا مطلب بتا دیجئے اور دعا کوئی بتا دیجئے جس سے ان کی والدہ کی تکلیف دور ہو جائے. دیکھیے, شاہانہ جو آپ کا نام ہے وہ بادشاہوں کی طرح, بادشاہوں جیسی یہ مفہوم بنتا ہے اس کا. اور ایک نام ارمانہ, ارمانہ اصل میں ارمان, آرزو وغیرہ جو ہم بولتے ہیں اسی کو ایک عربی کے طریقے پر مؤنث بنایا گیا, ورنہ ارمان جو ہے فارسی لفظ ہے یا اردو لفظ ہے, اس کو مؤنث بنانے کے لیے ہا لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن ارمانہ پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے. جی, صبا صاحبہ اور بشیر بھائی تھوڑا سا انتظار. صبا صاحبہ سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, میں نے کل خواب میں دیکھا کہ طاہر القادری جو ہے وہ آئے ہیں, تو ہم جو ہے ایک مدرسے میں اپنے بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں, تو ایک آدمی کے ساتھ جو ہے تو وہ تالا کھول رہے ہیں. تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا ان کا ہاتھ, طاہر القادری کا ہاتھ پیچھے سے پکڑ کے اور آپ چوم لیجیے. اس نے چوم لیا. پھر میں نے کہا بیٹا آپ ان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لیجیے, تو انہوں نے سر پہ بھی رکھ لیا. پھر وہ ہم اندر گئے تو ہم نے ان سے پھر اپنے بیٹے سے کہا آپ جو ہے بیٹا نماز پڑھیے, وہاں سب بچے نماز پڑھ رہے تھے, ہم نے کہا بیٹا آپ بھی پڑھیے. تو وہ ان کی وجہ سے وہ گھبرا ہے, نماز نہیں پڑھ پا رہے. تو کوئی بات نہیں, ہم نے ان کو سلام کیا طاہر القادری کو. ٹھیک ہے صبا صاحبہ. بشیر بھائی آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے. بشیر بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ بشیر صاحب اگر فون لائن پہ موجود ہیں تو سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि सलाम। व बरकातुहू। जी सवाल ये है कि हम लोग अरुणाचल में रहते हैं, हाँ। यहाँ पर मस्जिद नहीं है, हम जी। लोग घर में ही नमाज पढ़ते हैं, तो क्या हम अजान के साथ नमाज पढ़ेंगे कि अजान जरूरी नहीं है? जी मौलाना साहब। देखिए, जब आसपास भी मस्जिद नहीं है और अजान कहीं ज़ाहिर है कि नहीं हुई है, तो आपको अजान भी कहनी चाहिए और इकामत के साथ बाजमात नमाज पढ़नी चाहिए। एक आदमी अगर अकेला है तब भी वो ये कर सकता है कि अजान कहे, इकामत कहे और उसी तरह से नमाज़ पढ़े जैसे कोई इमाम नमाज़ पढ़ रहा हो, और कोई और आदमी अगर साथ में है तो जमात के साथ नमाज़ पढ़िए, ये बहुत अच्छा है। जी, सबा साहिबा ने जो ख्वाब बयान किया मौलाना साहब, आपके जहन में होगा, जो एक साहब आए और उन्होंने बच्चे के सर पे हाथ देखिए, रखा। किसी बुजुर्ग का आकर और आपका ताला खोलना ये आपके हक़ में अच्छा है, फिर आपके बच्चे ने उनका हाथ अपना सर पर रखवाया, ये भी अच्छा है। अंदर पहुंच के वो नमाज़ पढ़ रहे हैं तो किसी अच्छी हस्ती का आपके घर में आकर नमाज़ पढ़ना, ये अच्छा, मजमूई हैसियत से पूरा ख्वाब बहुत अच्छा है। जी, बेबी राजिया, फरमाइए आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारा एक सवाल है कि हमने सपना देखा कि कोई आदमी के घर में, मतलब मेरे पड़ोसी के यहाँ किसी का इंतकाल हो गया, उसको गोली मार दिया और उसका गोश्त बनाया जा रहा। हमने वो सपने देखा और एक दुआ है कि हमारे भाई का जो है किसी आदमी ने 35,000 रुपया ले लिया, उसको वापस कैसे करना है? जी ठीक और है बेबी राजिया का नाम कमाने जाना जी, है। आपके 2 सवाल ही शामिल करेंगे, थोड़ा सा इंतजार, एक कॉलर और हैं। और अपना फरीदा साहिबा सवाल बताइए। जी, हमारा एक बेटा है, 1.5 साल का था जब बाप मरे, अब 18 साल का हो गया है। हाँ। लेकिन काम बिल्कुल नहीं करता है, ना कोई भी काम नहीं करता है। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। हमारे पास रहीमा साहिबा के सवाल भी हैं। राजिया ने जो सवाल बताया, एक तो ख्वाब बताया, गोली मार दी, फिर उसका गोश्त बन रहा है, दूसरे किसी ने इनके भाई के 35,000 रुपए ले लिए हैं। देखिए, पैसे जो ले लिए हैं, अल्लाह ताला उनको आसान करे। आप उसमें ये नियत कर लीजिए कि वो पैसे जब वापस आ जाएंगे तो उसमें से कुछ पैसे राय खुदा में किसी को दे देंगे। एक तो ये नियत कर लीजिए, और जो कुछ आप नियत करें उसे लिख लीजिए, वरना बाद में भूल होती है। और दूसरी बात ये कि रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फीह इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, सूरह आल इमरान 3 पारे में तीसरी ही सूरत है, उसका पहला रुकू यहाँ ख़त्म होता है। ये 9 नंबर की आयत है, पहले रुकू की आखिरी आयत, रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फीह इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद। ये आयत बार बार पढ़िए, इंशाअल्लाह ताला वो पैसे आपके मिल जाएंगे। अल्लाह जी, वो ख्वाब क्या है महाराज साहब, उसकी ताबीर क्या है? ख्वाब का ज़रा सा वो जो किसी ने किसी शख्स को गोली मार दी है, वो ऐसा मालूम होता है कि पड़ोस में कोई गलत काम हो रहा है। अल्लाह ताला उनको और आप सब लोगों को महफूज रखे, हमें भी महफूज रखे। गोली मारना तो एक हादसा है, लेकिन उसका गोश्त बन रहा है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। इसके लिए आप नमाज पनाह पढ़ लीजिए, अल्लाह ताला से दुआ कर लीजिए। जी, अब कुछ अहम सवाल हैं बहुत, वो रहीमा साहिबा के। पहले तो शादी को 5 साल हो गए, औलाद नहीं है। देखिए, उसके लिए आप सूरह मरियम की शुरू की आयतें, काफ हाया आइन साद से शुरू होती है। ये सूरत 19 नंबर की सूरत है। इसकी 7 आयतें शुरू से लेकर 6 मरतबा पढ़िए और 7वीं मरतबा पूरी सूरत ख़त्म तक पढ़ लीजिए। और किसी दिन मौका ना हो तो 2 रुकू ज़रूर पढ़ लीजिए, और उसके बाद अल्लाह से दुआ कीजिए, और ये काम मुसलसल करती रहिए। अल्लाह ताला से हम भी दुआ करते हैं कि आपको और तमाम उन बहनों को जो औलाद की मुतमन्नी है, सारे औलाद अता फरमाए। जी, काम नहीं बनता है, काम नहीं होता, लोगों का कारोबार में रुकावटें। देखिए, रुकावटें जो आती हैं उसके मुख्तलिफ असबाब होते हैं। जो हमसे कोई गुनाह हुआ हो, किसी का दिल दुखा हो, किसी के माल दबा लिया है, किसी की ज़मीन दबा ली है, किसी को गाली गलौज कर दी है, तो ऐसे लोगों से अपना दिल साफ़ कीजिए, उनसे माफ़ी मांग लीजिए और नमाज तौबा पढ़कर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए। और फजर की नमाज के बाद या अल्लाह या रहमानो या रज़्ज़ाक़ो कम से कम 101 मरतबा पढ़ लिया कीजिए। और अक्सर चलते फिरते उठते बैठते इस्तिग़फ़ार पढ़िए, रोज़ी बहुत खुल के अल्लाह ताला अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। 18 साल का लड़का है, ना पढ़ाई में दिल लगता है ना काम में। बहन देखो, बाप का बचपन में जब इंतकाल हो जाता है और माँ जो है अकेले बेटे को देखकर बहुत ज़्यादा लाड करती है, नरमी से मामला करती है, आदतें ख़राब हो जाती हैं। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि आपके बच्चे की आदतें ठीक हो जाएं। आप उनको समझाती बुझाती रहिए, और जब आप नमाज़ पढ़ती हैं तो नमाज में भी दुआ कीजिए, और जा नमाज के सामने एक पानी की बोतल रख दिया कीजिए, उस पर नमाज के बाद कुछ और पढ़िए ना पढ़िए वो दम कर दिया कीजिए, वो पानी किसी भी तरह से उनको पिलाइए, इंशाअल्लाह ताला उनकी आदतें ठीक हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अब्दुल्ला साहब फरमाइए, आपका सवाल क्या है? अब्दुल्ला भाई, टीवी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए कम कर दें। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी,
अम्मा जी हमारे एक दोस्त है, तो उन्होंने वो काफी सालों से बीमार थे, फिर ठीक हो गए, तो उन्होंने वादा किया अल्लाह ताला से कि बीमारी के बारे में नहीं सोचना है कभी भी। फिर वो ख्याल आता है बीमारी का, ये क्या वादा हुआ, किस तरह से इसको पूरा करें? जी मौलाना साहब। देखिए, ये कोई वादा नहीं होता है और ऐसी कोई बात नहीं है। खामखा ऐसी चीज़ को सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम तकलीफ़ हुई थी, बीमारी हुई थी। ये सोचना भी कोई बुरी बात नहीं है। सोचना ये चाहिए अल्लाह तेरा शुक्र है मैं बीमार हुआ था, फिर तूने मुझे दोबारा ज़िंदगी अता फरमा दी, दोबारा मुझे सेहत अता फरमा दी। उस जब कभी ऐसा ख्याल आए तो 2 रकात नमाज शुक्र पढ़ लिया करें, दिमाग से उस चीज़ से निकाल दें। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। तमाम सवालात अल्हम्दुलिल्लाह हमने शामिल कर लिए स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी के लिए और नाज़रीन की भरपूर रहनुमाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमारी और आपकी आज की मुलाकात का सिलसिला यहीं तक, लेकिन चलते चलते यही अर्ज़ करना चाहेंगे, यही कहना चाहेंगे कि अगर कोई बुराई है तो उसे आप रोकिए अपने हाथों से। उसके बाद अगर हाथों से रोकने की कुदरत नहीं है, ज़ुबान से मना करिए। यहाँ भी अगर आप जो है वो कासिर रहते हैं ज़ुबान से रोकने में, मना करने में, तो उसे दिल में बुरा जानिए। और जो वैलेंटाइंस डे है इसे बिल्कुल एक आम, एक मामूली दिन की तरह गुजारिए और बाकी हर दिन को एक ख़ास दिन के तौर पे गुजारिए। नेकी का कोई ना कोई काम कीजिए, भलाई का कोई ना कोई काम कीजिए, इबादत का कोई ना कोई जो है वो नया एक ज़रिया, एक नया वसीला तलाश कीजिए। अगर आप 5 वक्त नमाज नहीं अदा करते तो उस दिन कम से कम आप 5 वक्त की नमाज ज़रूर अदा करें। तो चलते चलते यही कहना चाहेंगे कि अल्लाह ताला की रज़ा बंदे को तभी मिलती है जब बंदा उसकी तरफ जाता है। तो अल्लाह ताला हम सबको अच्छा और सच्चा नेक इंसान और मुसलमान बनाए। यहाँ प्रोग्राम ख़त्म करने का वक्त हो रहा है क्योंकि 25 अहम ख़बरें जी सलाम पर आपके पेश नज़र हैं। थोड़ी देर में हम इजाज़त लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।